अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मरियम नवाज वजीर आला तो बन गई, क्या वो उस्मान बुज़दार 2 बनेंगी या शहबाज शरीफ? दूसरा आज का सवाल है, असद अली तूर को गिरफ्तार तो कर लिया गया, अब वो कहां पर है? तीसरा आज का जो सवाल है कि प्रेसिडेंट हाउस में क्या हो रहा है, उस आरफ अलवी ने क्या करने से रुक गए हैं या उनको रोक दिया गया है? इन तीनों सवालों के जवाबात आज हम लेंगे। सीनियर सहाफी भी हैं कैसर खान। सर बताएं ना, ये सबसे पहले तो मरियम नवाज के बताएं कि प्रेसिडेंट तो बन गई हैं, क्या आगे का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, मरीम नवाज का फ्यूचर पे बात करना तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है कबलस वक्त होगा। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे मरीम नवाज को। ये बात अलग है कि वो इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं, ठीक है? ये तो बहस चलती रहनी है और जब तक ये टेन्योर चलेगा, जिसको हम हाइब्रिड रिजीम 2.0 कह रहे हैं, ये तो अभी इसके ऊपर बात होती रहेगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप ये देखें कि इस वक़्त पहली वज़ीर-ए-आज़म तो बनी थी पाकिस्तान में, लेकिन पंजाब में पहली बेनज़ीर वज़ीर-ए-आज़म बनी थी खातून बनी है, पहले। ठीक है? मरियम नवाज। तो ये बात ज़रूरी है। लेकिन जो इसमें मुझे जो चीज़ चुभती है या जिस चीज़ से मुझे जो है वो अंदेशा है, वो बहुत खतरनाक है। उसमें बात ये है कि मरियम नवाज का आपने पहले भी बिहेवियर देखा है, जब वो गवर्नमेंट में नहीं भी आई थी, ठीक है? पार्टी की वो मेंबर थी, तब भी वो जो उनके साथ के जो उनके कोलीग्स थे, उनसे जो उनका बर्ताव होता है, वो किसी मलका से या किसी शहज़ादी से कम का नहीं होता। वो हमेशा बाकी अपने जितने भी कारकुन होते हैं, उनको खुद से कमतर ही समझ रही होती लेकिन है। इस दफा तो कहा जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा काम करेंगी पंजाब में। देखें, बोलने में और करने में फ़र्क होता है। आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने उज़्मा कारदार को उनको झटका बाकायदा बकायदा हाँ, उसका हाथ वो हटाया, झटकाया बिल्कुल, और बिल्कुल। वो ऐसा था कि उस वीडियो को मैंने बार-बार जो है तो वो रिवाइंड करके देखा कि मुझे वो हज़म नहीं हो रही थी वो चीज़, कि मैं ये मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, खुद को मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, ये इन्होंने शायद जो है तो वो कोई इनको किसी वजह से इन्होंने हटाया होगा। लेकिन मुझे हर बार रिवाइंड करने पे ना यही चीज़ समझ आ रही थी कि नहीं, ये इन्होंने उनसे गले मिलना चाह रही थी और उन्होंने उस्मा इनकार करदार गले मिलना चाह रही थी लेकिन उन्होंने हटाया है उनको, इनकार किया उन्होंने मतलब बकायदा। कि वो ज्यादा करीब नहीं आने दिया जा जी, रहा। और ये पहला दिन था, सोचने समझने की ये बात है, ये बात पहला दिन है। था। यही ज़रूरी चीज़ है। और दूसरा दिन भी एक सहाफी सवाल कर रहा था तो उनको आगे से उनके गार्ड ने हाथ से मोबाइल खींचा हुँ, और उसको पीछे कर दिया गया। तो ये 2 दिन में 2 वाकयात हुए हैं। तो हालाँकि जब आपने जो बात की है, ना तो शहबाज शरीफ के दौर में इस तरह से बर्ताव किया जाता था साफ़ियों का, वो बड़े खुले दिल से जो है तो वो साफ़ियों के क्वेश्चन्स लेते थे और उनके जवाबात देते थे। चाहे वो कभी साफ़ियों को पसंद आते थे, कभी नहीं आते थे। और जहाँ तक बात है उस्मान बुज़दार की, तो उस्मान बुज़दार साहब ना सवाल लेते थे, ना वो किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अगर करते भी थे तो वो हमेशा उनके लिए मज़ाक बन जाती थी। अच्छा, मैं एक बात यहाँ रखता चलूं कि उस्मान बुज़दार बड़े नरम मिजाज इंसान थे, मतलब कि वो स्ट्रिक्ट नहीं थे। लेकिन मरियम के बारे में कहा जाता है कि बड़ी अग्रेसिव खातून है और मतलब कि जो स्टांस लेती हैं वो बड़ा हैवी लेती हैं। ये और ज़रूरी है। देखें, और एक एडमिनिस्ट्रेटर होने में, एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक सख्ती हो। अगर आपको याद हो तो इतनी पुरानी बात नहीं है कि शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे अपने घर से निकल आते थे और जाके डिफरेंट जो है तो वो ब्यूरोक्रेट्स को चेक करते थे कि वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। वो जो काम चल रहे होते थे तरक्कियाती, उनका जाके दौरा करते अच्छा, थे। ये 6 बजे वाली जो आपने बात की है, ये 6 बजे इमरान खान के सामने भी किसी ने बात रखी थी, लेकिन इमरान खान का रिस्पॉन्स था कि 6 बजे तो मेरा गार्ड भी उठ जाता है, वो गार्ड के साथ मेरा माली भी उठ जाता है, 6 बजे से मेहनत करनी शुरू देखिए, करता है। अगर खान लेकिन साहब भी सुबह 6 बजे उठ जाया करते ना, तो फिर जो पीडीएम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी, एस्टैब्लिशमेंट वो मोशन ही ना लाने देती। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इमरान खान की कारकर्दगी गवर्नमेंट में ज़ीरो थी। चाहे आप ये बात माने या ना माने, मुझे मालूम है कि मेरे जो पीटीआई वाले भाई हैं, वो इस बात से ज़रूर नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, लेकिन ये बात हकीकत है। अब देखें, देखें, पीटीआई के दौर में ही इकोनॉमी जो है तो वो नीचे जाना शुरू हो गई थी। ऑल्दो कि वो पीडीएम के दौर में जाके अपनी जो है तो वो अबतर हालत को पहुँच गई। लेकिन उसमें वही बात है ना कि जब खिचड़ी पकेगी पीएमएलएन की और पीपीपी की, तो उसके अंदर से तो फिर आपको हलवा तो नहीं मिलेगा ना, उसमें से आपके लिए कौम के लिए ज़हर ही बनेगा, वो ही ज़हर बना। मुझे दूसरी एक एंगल जो पंजाब में लगता है कि मुझे लगता है कि जिस तरह उस्मान बुज़दार का डिजास्टर हुआ था पंजाब में, उसको सीएम पंजाब बना के पंजाब उनके कंट्रोल में भी नहीं रहा और काफी सारे हुकूमत भी
کی جانے کی وجہ بھی کچھ یہ پنجاب کی وجہ سے بھی کچھ دیکھیں، بنے، مجھے کچھ محرکات تھے، مجھے یہ اور اندیشہ ہے جو پی ایم ایل این کی حکومت موجودہ پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے، اس میں بھی مجھے لگتا ہے پنجاب کا جو سی ایم ہے اس کی بڑے وہ مطلب اس پہ باتیں آئیں گی، اور اس کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہوگی. میرا ابھی سے اس پہ یہی ہے کہ میں اس کو کامیاب ہوتا نظر نہیں دیکھ رہا کہ یہ کامیاب ہوگی. نہیں، یہ بات بہت زیادہ قبل وقت ہے. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ابھی میری پریڈکشن سمجھ لیں آپ. نہیں، یہ آپ کی پریڈکشن میں اس کو بالکل جو ہے وہ غلط سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں، لیکن ان 2 دنوں میں جو چیز آپ نوٹس کریں وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے پوائنٹس اس وقت اٹھائے ہیں مریم نواز نے، وہ بھی ضروری ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو لک ہے وہ رکھتی ہیں، کہ جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ جتنے بھی خواتین کے حقوق ہوں گے ان کے لیے میں آواز اٹھاؤں گی. ٹھیک ہے، لیکن باتوں کی حد تک تو یہ نظر آتا ہے. دوسرا انہوں نے ادویات کی بات کی کہ فوراً جو ہے تو وہ تمام سرکاری ہسپتالوں کے اندر فری جو ہے تو وہ ادویات کی فراہمی کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا جائے گا. تیسری جو انہوں نے بات کی کہ جو صحت کارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جو ہے تو وہ بحالی کریں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے تو وہ جو ریکوائرڈ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، کہ فار ایگزامپل کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ سب لوگوں کو دے دیا گیا تھا، تو اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. تو بجائے اس کے کہ آپ سب لوگوں کو دیں، آپ چند لوگوں کو جو ہے چند تو نہیں کہوں گا میں، کہ جو ایک طبقہ ہے جس کو زیادہ ضرورت ہے اس طبقے کو جو ہے تو زیادہ پیسے دے دیے جائیں، وہ بہتر ہوگا. تو ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر ایک سینسیبل چیز موجود ہے. لیکن جو سب سے ضروری ہوتا ہے ایک ایڈمنسٹریٹو کے لیے، جو اس کی ٹیم ہوتی ہے. اب اس وقت جو ہمیں نظر آ رہے ہیں مریم نواز کی ٹیم میں، وہ عظمہ بخاری نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، مریم اورنگزیب نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے تو وہ ہنا پرویز بٹ ہیں. تو اگر اس طرح کی خواتین ہی ان کی صرف سراؤنڈنگ میں ہوں گی تو یہ آپ بات یاد رکھیے گا کہ یہ خواتین بالکل بھی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو جو شہباز شریف کی ٹیم تھی اس کی مدد لینی چاہیے. اور لوگ یہ ہمیں بھی معلوم اور آپ کو بھی اچھے سے معلوم ہے کہ نیم اور شین ہمیشہ سے جو ہے تو ان کے اختلافات چلتے رہے ہیں. پہلے تو نون اور شین کا چلتا تھا، لیکن کافی عرصے سے نیم اور شین کی جو چلتا ہے. خیر، پنجاب کو اور مریم کو ہم فیوچر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ تب ان کی گورنمنٹ کے ٹائم پورا ہو جائے. اللہ کرے ویسے ہوتے تو نظر نہیں آتا، یہاں تو کوئی بھی حکومت پوری نہیں چلتی، لیکن ان کی حکومت کے بعد ہی ہم اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں اور زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں. اب ہم نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے، نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اسد علی طور گرفتار ہوا ہے جیسا کہ پرسوں. یہ جو صحافیوں پہ آج کل آواز بندی کی جا رہی ہے اور یہ جو معاملہ ہے، ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہی حل ہے، یہی سلوشن ہے ریاست کے پاس کہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کے صحافیوں کی آواز بند کر دے، اور اس طرح وہ ریاست کو کیا چلا لیں گے اس طرح؟ دیکھیں، ہماری جو ریاست ہے وہ ابھی بھی 70 کی اور 80 کی دہائی میں بیٹھی ہے. مانا کہ دنیا 21ویں صدی میں چلی گئی ہے، لیکن ہماری ریاست ہے وہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی. آپ دیکھیں کہ 1962 کے اندر جو قانون لے کے آئے تھے ایوب خان، ٹھیک ہے، جو پریس تھی اس کو دبانے کے لیے، وہی آج بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. کون سا ملک ہے چائنا اور رشیا کو چھوڑ کے کہ جدھر وہاں پہ ٹویٹر بین کر دیا جاتا ہو، اور کوئی ایسی جو ہے بڑی چیز سامنے نہیں آتی ہے. میرا یہ ماننا ہے، اور یہ ہمیشہ سے میں یہ بات کہتا آتا ہوں، کہ اگر ایک نیریٹو آپ کو شکست دے رہا ہے تو آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لے کے آنا چاہیے، تاکہ آپ اس نیریٹو کو جو ہے وہ کنٹرڈکٹ کر سکیں اور اپنی ایک جو ہے وہ آڈینس کریٹ کر سکیں. جب ایک نیریٹو سکسیسفل ہو رہا ہے تو آپ اس کو دبانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو بند کر دیں گے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ واقف ہے، جبکہ ہماری ریاست اتنا واقف نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہر بچہ جو ہے وہ وی پی این لگا کے ٹویٹر کو یوز کر رہا ہے. تو اسی طرح سے ہی اب اپنے مدعے پہ آتے ہیں جو اسد علی طور کا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ ایک اپنی ماں کا واحد بیٹا ہے. آپ ایک شخص کی جس کی 80 سال کی ماں ہے، اس کو جو ہے تو وہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر گرفتار کر لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف جو ہے تو کیوں بات کی ہے. وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نہیں، میں ایک منٹ یہاں میں آپ کو روکوں گا. یہاں پہ ایک نہیں ہے، دو سائڈ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے، جو اسد علی طور نے اپنے ویلاگ میں بھی بات کی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ نے کروایا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس سائڈ سے یہ پریشر ہے. ابھی یہ دو طرح کی باتیں یہ نہیں ہے یہ سائڈ یا وہ سائڈ. بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں نا ریاست کے جو ہے وہ ستون،
تو ریاست کے دو ستون اس وقت ایک ہو چکے ہیں، چاہے وہ آرمی ہے یا پھر جو ہماری سپریم کورٹ ہے، وہ عدلیہ دونوں ایک ہو چکے ہیں، اور یہ تو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو نظر آ جانا چاہیے تھا، بلکہ سمجھ آنا چاہیے تھا جب بھلے کا نشان تحریک انصاف سے چھین لیا گیا تھا۔ تو یہ تو دھاندلی کا جو سب سے ہم دھاندلی کا، ویسے آر اوز اور ریٹرننگ افسر ہم نے بے شمار، لیکن جو سب سے بڑی دھاندلی کی ہے نا 2024 کے الیکشن میں، میں وہ قاضی فائز عیسیٰ کو وہ کریڈٹ دوں گا، جو یہی تو بتا رہے تھے نا، وہ یہی ثبوت جب لے کے سامنے آ رہے تھے انوالومنٹ کے، تو ان کو جو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو، قاضی صاحب کا کام بنتا تھا کہ آپ ان کو بلائیں عدالت میں اور ان سے پوچھیں کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کیا ہے، تم کیوں جو ہے تو وہ میڈیا کے اوپر میرے خلاف بات ماضی میں، اور مجھے خوشی ہوتی، دیکھیں میرے لیے یہ خوشی کا مومنٹ ہوتا ہے کہ قاضی صاحب اس کو عدالت میں بلا کے اسدعلی طور کو، اور اس کو جو ہے تو وہ اپنے سوالات کے تھرو جو ہے تو وہ شکست دیتے، بجائے اس کے کہ وہ ریاست کا سہارا لیں، ایک صحافی کا منہ بند کر دیں، اور یہ ظلم ہوتا آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پریس کانفرنس میں کیا صاحب نے، اس میں حامد میر صاحب نے یہ بات مینشن کی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ارشد شریف کے قاتل کون ہیں، بالکل، یہ اگر ہم نے ان کے نام لیے تو انہیں ملک چھوڑنا پڑ جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ قاضی فائز عیسیٰ خود ان کو بلائیں اور خود اس پہ ایکشن لے، یہ حامد میر نے کہا ہے۔ لیکن ایک بات میں اسد علی طور والی ٹاپک میں ایڈ کرتا چلوں، اسد علی طور وہی ہے جو عمر عطا بندیال پہ تنقید کرتا تھا، اور اس ٹائم کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہ تنقید کرتا تھا۔ وہی شخص جب قاضی فائز عیسیٰ اس کو سہولت کاری کرتے تھے، اس کو بتاتے تھے کہ یہ چل رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آج وہی صحافی جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کر رہا ہے یا انہی اداروں کے خلاف کر رہا ہے جن اداروں کے خلاف وہ پہلے بولتا تھا، تو آج برا بن گیا ہے۔ یہ ایک خلا تضاد ہے اور یہ غلط چیز ہے، یا تو وہ تب بھی غلط تھا یا وہ اب بھی غلط ہے۔ مطلب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف، یہ تو جب تک اسد علی طور باہر نہیں آتے ہیں ہم ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارے کولیگ ہیں اور وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے تھے۔ اب جو آخر میں جو بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر، ہم ویسے تو ہمیشہ ہی ہمارے ملک کے اندر جو ہے تو وہ سیاسی بحران رہتا ہے، لیکن اس وقت ہم نئے بحران کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ صدر عارف الوی جو کہ کافی مہینوں سے خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اب اچانک سے جاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کی اپنی پارٹی کی حکومت گر رہی تھی تب وہ حج پہ چلے گئے، تب ان کے غیر موجودگی میں لیجسلیشنز ہو گئی، ان کے بغیر سگنیچرز کے قانون منظور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی انہوں نے جب دیکھا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو پارٹی ہے اس نے کافی ووٹس لی، ان کا پبلک سینٹیمنٹ بہت اچھا ہے، تو ان کو بھی جو ہے تو وہ اپنی پارٹی کی لائلٹی یاد آ گئی ہے، اور وہ اس وقت اس طرح کے ایکشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے تو وہ پارٹی کے اندر نا ایک اپنی گڈ ول جنریٹ کر سکیں۔ اسی سے ہی ریلیٹڈ جو ہے تو جو ان کا بھی ایک ڈیسیژن چل رہا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں وہ نہیں بلاؤں گا جب تک کہ وہ سیٹس مل نہیں جاتی ہیں۔ میں تو پہلے ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں وہ صدر کے اس پریشر کو دیکھ وزیر اعظم کی سمری کو دے دے گی ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں سیٹس کی بات بعد میں، پہلے ہم کر لیں عارف الوی پہ تھوڑی سی بات۔ ڈاکٹر عارف الوی کو انتہائی تنقید کا سامنا تھا پچھلے کچھ مہینوں سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیمز کی طرف سے، تو اب ان کے جانے کا وقت آ گیا، جانے کا ٹائم آ گیا، تو اب وہ تھوڑا سا اپنی پارٹی میں دوبارہ سے سپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ایک گڈ ول جس طرح آپ نے کہا اس کو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ بحران لائے ہیں اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونا، کیونکہ جو آگے جس چیز کو انہوں نے روکا ہوا ہے اس کو اگر یہ نہیں پاس کریں گے تو سپیکر آٹومیٹکلی 20-21 دن میں اس کو پاس کر دے گا۔ تو اس میں بھی کنٹرڈکشنز ہیں اس پہ، کیونکہ اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ 21 روز کا وقت ہوتا ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو سپیکر بلا لیں گے، لیکن دوسری طرف جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا جو ہے تو وہ موقف بالکل اس سے الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسپیکر کے پاس کوئی بھی قانونی یا آئینی جو ہے تو وہ یہ چیز موجود نہیں ہے کہ وہ خود سے جو ہے تو وہ بلا سکے، اس کے لیے پہلے مکمل نوٹیفیکیشن مکمل ہونا ضروری ہے، اور نوٹیفیکیشن تب مکمل ہوگا کہ جب جو ہے تو وہ جو سیٹس ریزرو سیٹس ہوتی ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے تو وہ ایکولی ہو جائے گی۔ لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے نا کہ جیسا آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا کہ وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کو کوئی بھی سیٹس نہیں ملی ہیں، اس کی صاف سی ریزن ہے نا کہ آپ کو پہلے جو ہے تو لسٹ جمع کرانی پڑتی ہے ریزرو سیٹس کے لیے، تو وہ نہیں ہوئی، وہ تو نہیں ملے گی۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ دیکھیں
اس بات پہ ہم مانتے ہیں کہ جو ریزرو سیٹس نہیں دی گئی ہیں یہ زیادتی ہوئی ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو میں کرٹیسائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسٹریٹ فارورڈ جو صدر عارف الوی کو، کہ وہ ابھی ان کو جو ہے تو وہ ہوش آئی ہے اور اب وہ جو اس طرح کے کام کریں، جبکہ نہ تو یہ قانونی طور پہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس وقت جو ہے تو اس کا پارٹی کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اب پارٹی آلریڈی جو ہے تو وہ مائنڈ سیٹ ان کو بن چکے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو اس وقت اس طرح کے کام کر کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی تو ناظرین، یہ 3 سوالات کے ہم نے کوشش کی اس پہ تجزیہ بھی دینے کی، اور جو ہمارے پاس اندر کی معلومات تھی، خبریں تھیں، وہ بھی آپ تک پہنچائی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے دوست کیسر خان، ہم دونوں کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔